रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ कर रहे हैं कि इस मुश्किल वक्त में अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए बेइंतहा आसानियाँ कर दे। और इस वक्त इस्तग़फ़ार का वक्त है, अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफ़ी मांगने का वक्त है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इसीलिए कुरान पाक में कहते हैं कि जब भी ये मुझसे दुआ करते हैं मैं इनकी दुआ सुनता हूँ और जब मैं उसको कबूल कर लेता हूँ तो फिर ये मेरे साथ शिर्क करते हैं। और वो कैसे शिर्क करते हैं कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमत से वो बीमारी को या वो मुश्किल को दूर कर देता है तो हम बजाय इसके कि उस वक़्त जब वो दूर हो जाती है हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का फिर शुक्र अदा करें कि या अल्लाह हमने आपसे जितनी दुआएं की थी इस मुश्किल वक्त में आपने वो कबूल की। तो हम इस बहाने से हम ये कहना शुरू हो जाते हैं कि फ़लाँ ने ये कहा था इस वजह से ये ठीक हो गया, या फ़लाँ ने ये रेसिपी दी थी, या फ़लाँ ने ये रेमेडी दी थी उस वजह से ये ठीक हो गया, या उन लोगों ने ये कहा था इस वजह से ये हो गया। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। ये शिकवा किया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में। लेकिन हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अच्छे बच्चे बन जाएं और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से जैसे अभी इस्तग़फ़ार कर रहे हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये मुश्किल ख़त्म हो जाएगी और हम अल्लाह के फरमाबरदार बंदे बन जाएंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अब देखते हैं कि हम सूरत निसा को पढ़े थे और हमने आज इंशाअल्लाह हम इसकी आयत नंबर 53 करेंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया था कि किन किन चीज़ों पे किन किन बातों की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी लानत भेजते हैं, मीन्स कि अपनी रहमत से दूरी कर देते हैं उन लोगों पर जो जिब्त का काम करते थे, जो जिब्त पे यकीन रखते हैं, ईमान लाते हैं, जो जादू पर ईमान लाते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का इनकार करते हैं। वो एक लंबी लिस्ट थी जो हमने लास्ट प्रोग्राम में देखी थी। अब देखिए कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं अम लहुम नसीबुन, क्या उनके लिए कोई हिस्सा है मिनल मुल्की बादशाही में, फ़ाइज़न तो तब ला युतूना तो नहीं वो देंगे अन्नासा लोगों को नक़ीरा कि खजूर की गुठली की सुराख के बराबर भी नहीं देंगे। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी बड़ाई बयान कर रहे हैं और वो ये बताते हैं कि देखो कि कैसे वो लोग जो अल्लाह को मानते ही नहीं हैं, एक तो वो लोग हैं जो मानते नहीं और एक वो लोग हैं जो मानते हैं अल्लाह को लेकिन वो अल्लाह की नहीं मानते। इसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से उन पे अपनी रहमतें करता है, कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पे अपने करम करता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर इनमें से ये जो लोग कहते हैं वो अल्लाह के शरीक बनाते हैं, अगर ये इस बादशाही में, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह सुब्हानहू तआला ही बादशाह है जो कुछ ज़मीन और आसमान और उसके दरमियान में है। तो वो जो बादशाह है अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अगर इस मुल्क में इस बादशाही में इनको कोई हिस्सा भी मिल जाए तो ये ला युतून नासा नक़ीरा। इतना खूबसूरत, आप अभी आपके सामने अगर कुरान खुला हुआ है ना तो आप लफ्ज़ों को से मोहब्बत करके देखें कि ये मेरे रब का कलाम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए। जैसे हम इस्तेमाल करते हैं कोई लफ्ज़ तो वो जैसे होता है कि हमने ये बोला था, हमने ये कहा था, लेकिन ये अल्फाज किसके हैं? जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस्तेमाल किए। और कितनी खूबसूरती से हर वो जगह जहाँ पे वो लफ्ज़ होना चाहिए था अल्लाह सुब्हानहू तआला के कलाम में इतनी खूबी है, इतनी खूबसूरती है कि अल्लाह कहते हैं खजूर के, आप देखिए जब आप पील करते हैं ना उसमें आप देखेंगे कि छोटा सा एक सुराख होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे उसका जिक्र करते हैं और इसका एक सेकंड मतलब ये भी होता है कि तिल बराबर भी छोटी से छोटी चीज़ के जितना भी वो किसी को नहीं देंगे, क्योंकि असल में जितनी नेमतें हैं वो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है ना। इंसान तो ये होता है कि अगर उसके हाथ में ये आ जाए कि उसने किसी को कुछ देना है वो तो भूखा मार दे दूसरों को और वो अपने ही जेब अपनी झोली भरता रहे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उसी बात को बयान कर रहे हैं कि अगर उनकी किसी भी चीज़ में अगर उनको औलाद देने में हिस्सा देते हैं, जैसे लोग कहते हैं जी फ़लाँ के पास जो वो औलाद मिल जाती है,
فلاں کے پاس جاؤ تو وہ تو یہ چیز مل جاتی ہے، اگر جاب نہیں ہے یا کوئی بیمار ہے تو فلاں کے پاس جاؤ. تو اگر اللہ ان کو اس ملک میں بادشاہی میں جو اللہ کی ہے کوئی حصہ دے، وہ تو لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے دانے کے برابر جو اندر اس کا ایک سوراخ ہے اتنا بھی نہ کسی کو دے. ام یحسدونا، اب آگے کیا کہتے ہیں آیت نمبر 54 میں، ام یحسدونا، یا وہ حسد کرتے ہیں، الناسا، لوگوں سے، علی ما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو عطا کیا. دیکھیے حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت جو اللہ نے کسی کو دی ہے اس پہ بندہ یہ سوچے کہ اس سے وہ نعمت ختم ہو جائے اور وہ مجھے مل جائے، یا وہ یہ سوچے کہ کسی طرح سے یہ نعمت جو اس کو ملی ہے وہ اس سے کسی طرح سے ختم ہو جائے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ نظر لگتی ہے، اس کی وجہ سے اور چیزیں برائی ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حسد اور ایمان ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے. حسد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کا ایمان بھی لے جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 لوگوں کی بشارت دی تھی کہ قیامت کے دن وہ اللہ کے سائے کے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ انسان ہوگا جو حاسد نہیں ہوگا، اور ایک وہ ہوگا جو چغل خور نہیں ہوگا، اور ایک وہ ہوگا جو ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. دیکھیے حسد جو ہے نا وہ ہر اس نعمت پہ ہوتا ہے جس پہ جو اللہ، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ فصل کٹنے سے پہلے خوشیاں نہ مناؤ، فصل کٹنے سے پہلے خوشیاں نہ مناؤ. فار ایگزامپل جیسے آپ دیکھتے ہیں آج کل کیا ہوتا ہے کہ ابھی پریگننٹ ہوتی ہیں لڑکیاں اور اس کے بعد ابھی بیبی پیدا نہیں ہوتا، اس سے پہلے سے ہی وہ بیبی شاور ہو جاتے ہیں، یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. تو اس چیز کی اس لیے منع کیا گیا کہ اللہ نہ کرے نظر لگ جاتی ہے یا پھر کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے تو جو چیزیں جیسے کمرہ ڈیکوریٹ کیا ہوتا ہے، پہلے سے چیزیں ساری کی ہوتی ہیں، وہ تکلیف بھی بہت دیتی ہیں، اور اس کی اور بھی بہت سی چیزیں برائیاں ہیں. لیکن انشاءاللہ جہاں پہ وہ ٹاپک آئے گا تو میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی. دیکھیں سب سے پہلا حسد کس نے کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ سب سے پہلا حسد ابلیس نے کیا تھا آدم علیہ السلام سے. اس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، سموک لیس فائر سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے. یہ اس کا حسد تھا، اور اس کی وجہ سے اس نے اللہ کی نافرمانی کر دی، اور ہمیشہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ملعون قرار دے دیا اور اس کو لعنت زدہ قرار دے دیا. اور سیکنڈ حسد کس نے کیا تھا؟ حابیل اور قابیل نے کیا تھا. حابیل کا بھائی جو قابیل تھا اس نے حسد کیا تھا کیونکہ حابیل کی قربانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کر لی تھی، اور اس کو یہ حسد ہو گیا اور اس کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک دیا تھا. یہ ساری باتیں ہمیں ہسٹری سے ملتی ہیں، ہمیں سنہ سے ملتی ہیں، اور ہمیں قرآن سے ملتی ہیں. اور سب سے بڑا جو حسد تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کیا کہ انہوں نے حسد کی بنا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے. اور ان کا کیا حسد تھا؟ کیونکہ ابھی تک جتنے نبی آئے تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نہیں آئے تھے نا، وہ سارے ان کے بھائی جو تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے آئے تھے. اور حضرت اسحاق کے بعد جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے جو اسماعیل تھے، ان میں سے پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو یہ ان کا حسد تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ایمان نہیں لائے تھے. اب دیکھیے اتنا جب حسد ہے کہ وہ ایمان کو کھا جاتا ہے، حسد کرنے والا انسان اس دنیا میں بھی آگ میں جلتا ہے کیونکہ وہ اندر کی آگ ہوتی ہے، اور جو باہر کی آگ ہے وہ تو آخرت میں اس کو ملے گی ہی، اس کے بعد نا اس کی سزا ملے گی. اب کیا کرے کہ ایمان بچ جائے اور کسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ مل جائے؟ تو حسد سے کیسے بچا جائے؟ کہ جو لوگوں کے دل میں دیکھیں، پہلے تو ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، جب ہم پڑھتے ہیں من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، آخر میں ہم پڑھتے ہیں ومن شر حاسد اذا حسد. تو ہم دعا مانگتے ہیں حسد جو کرنے والے ہیں ان کے حسد سے بچا دیں. اب اگر کوئی خود سے حسد کر رہا ہے تو وہ کیسے بچے گا؟ کہ ہم یہ کوشش کریں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو ہمیں علم ہونا چاہیے نا کہ حسد کا نقصان کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے. جب ہمیں وہ علم ہوگا تو پھر ڈیفینیٹلی انسان اسے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو حسد سے بچنے کا سب سے بڑا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ کوشش کرے کہ وہ رشک میں بدل دے حسد کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا رب العالمین جو نعمت آپ نے اس انسان کو دیا جس کی وجہ سے یہ نیکیوں کے اتنے کام کرتا ہے، یا رب العالمین مجھے بھی عطا کریں.
تاکہ میں بھی یہ نیکیوں کے کام بڑھ بڑھ کے کروں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا رہے کہ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، کہ اللہ میں تجھ سے عظیم فضل کی دعا کرتا ہوں۔ دیکھیے جس سے بھی رشک، جس سے حسد کیا جاتا ہے، حسد کس پہ ہوتا ہے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے، اگر اچھی شکل دی ہے، اگر اولاد ایسی ہے، دیر از اے لاٹ آف تھنگس جس کی وجہ سے کوئی بھی انسان دوسرے سے حسد کرنے شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ انسان میں سے خیر ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جسے حسد کرتا ہے اس کے لیے وہ کبھی بھلائی نہیں چاہتا، اس کی وجہ سے دنیا میں فساد آ جاتا ہے۔ یہ ایک چیز لیڈ کرتی ہے بہت سی برائیوں کی طرف۔ تو اس سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سارا وقت دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین، مجھے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سکھائی دعا کہ ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے بھائیوں کو جو ایمان میں ہم سے آگے بڑھ گئے، ان کے لیے یا رب العالمین ان کو بھی بخش دے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور نہ وَلَا تَجْعَلْ، اور نہ تو بنانا فی قلوبنا، اور ہمارے دلوں میں، اور نہ رکھنا ہمارے دلوں میں، غلن بغض، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی خوبصورت دعا ہے کہ یا اللہ جو ہمارے ایمان والے یعنی مسلمان بہن بھائی ہیں، یا رب العالمین ہمیں کبھی ان سے بغض نہ ہمارے دلوں میں رکھنا۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ، ربنا، اے ہمارے رب، انکا رؤوف الرحیم، بے شک آپ بڑے مہربان اور بار بار رحم کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ مانگا کرو یہ دعا کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں سے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، وہ بغض کو ختم کر دے۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ام یحسدون، کہ بلکہ وہ تو حسد کرتے ہیں، الناس، لوگوں پر، علی ما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو عطا کیا، من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر نعمت اللہ کا فضل ہے انسان کے اوپر نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جو میں نے اپنے فضل سے عطا کی، ایک تو نبوت بھی تھی سب سے بڑی بات، اور ہم مسلمان ہیں تو ہمارے پاس سب سے بڑی کیا چیز ہے اللہ کا فضل؟ ہمارا دین ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فقد آتانا، البتہ تحقیق آتینا، دی ہم نے آل ابراہیم، آل ابراہیم کو، الکتاب، کتاب۔ دیکھیے اللہ اپنے فضل کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس سے بڑا فضل کسی بھی قوم پہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب اس کو مل جائے، اللہ کا انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی گائیڈنس مل جائے ادھر۔ ہماری کتاب الحمدللہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا علم لے رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم لوگوں پہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آل ابراہیم کو کتاب دی، والحکمت، اور ان کو حکمت عطا کی۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ کہ صحیح جگہ پر صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا کرنا، وَآتَيْنَاهُمْ، اور دیا ہم نے ان کو، ملکن، بادشاہی، عظیمہ، بہت بڑی بادشاہی عطا کی تھی۔ اب دیکھیے جب قصص الانبیاء پڑھتے ہیں نا، تو بعض دفعہ آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے، لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو اس زمانے میں تو جاہلیت کا زمانہ تھا، آج کے زمانے میں یہ ممکن نہیں ہو سکتا، اب تو اتنی ترقی ہو گئی، اب سائنسدانوں نے یہ ترقی کر لی، میڈیکل نے یہ ترقی کر لی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو ملک العظیم دیا تھا، بادشاہی، عظیم بادشاہی عطا کی تھی۔ آپ کبھی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کی کہانیاں پڑھ کے دیکھیں قصص الانبیاء میں، کہ کیسے کیسے معجزے تھے ان کے پاس، اور ان کی حکومتیں کیسی تھیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا تھا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ختم کر دیا اس دنیا سے، اب وہ صرف ایک قصے بن کے رہ گئے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے کوئی ہے، من آمنا بھی، جو ایمان لایا بھی، اس پر، کس پر؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں، من صدا، جو رک گیا یا روک لیا گیا یا روکتا ہے یا خود رک گیا، عنہ، اس سے، وَكَفَى جَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو کافی ہے اس کے لیے جہنم، دوزخ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں نا، جو بھی اللہ کے راہ میں نیکی کرنے کے لیے بھاگتے ہیں،
یا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا اللہ کے احکامات ماننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ مذاق سے بھی ان کے یہ کہتے ہیں کہ چھوڑو، اب کیا ہر دفعہ ہر وقت یہی کرتے رہو گے، اب کافی ہو گئی اللہ اللہ کرنے کی بات، اب دیکھو نا زندگی بھی تو گزارنی ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور جو کوئی روکتا ہے یا رک جاتا ہے اسے، وَكَفَى جَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو کافی ہے جہنم اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ۔ اللہ اکبر۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 56۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کفروا، انکار کیا، کفر کیا، بی آیاتنا، ہماری آیات سے۔ ابھی پہلے یہاں پہ رک کے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ہماری آیات کا، تو کہیں ہم تو نہیں ہیں وہ لوگ، اللہ نہ کرے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کفر کیا ہوتا ہے، انکار کرنا کیا ہوتا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ عمل سے انکار کرنا۔ اگر ہم قرآن پاک کا کوئی ہم سے بات کرتا ہے تو کہیں ہم یہ تو نہیں کہتے نہیں نہیں قرآن میں اب ایسے نہیں لکھا ہوا، قرآن میں اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مطلب نہیں تھا۔ کتنی آرام سے ہم نے یہ باتیں بہت دفعہ سنی ہوتی ہے نا، کہ دیکھیں انکار کرنا کیا ہے کہ عمل سے انکار کر دینا، کہ دیکھو ہاں ہمیں پتہ ہے یہ آیت ہے لیکن آج کل کے زمانے میں نہیں ہوتی ہے ہم سے ایکچولی میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے یہ، میں اس لیے نہیں کر سکتی ہوں، میں یہ بڑا مشکل ہے میرے لیے، میں نہیں کر سکتی ہوں۔ کہتے ہیں نا کفروا بی آیاتنا، اور پھر عمل سے، زبان سے انکار کرنا، کہ زبان سے آپ بولتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ اللہ نے ایسے نہیں کہا، اور ہماری روزمرہ زندگی میں ہم اللہ کی آیات کا انکار کیسے کرتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی ویسی ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی ہے؟ کیا ہم ویسے عمل کرتے ہیں جیسے ہمارے رب کو پسند ہے؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دیکھیں، یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ وہ جو منافق ہیں، وہ جو کافر ہیں، جو نصارہ ہیں، جو یہودی ہیں، کسی ایک کا نام نہیں لیا۔ ان الذین، مگر بے شک، یقیناً وہ جو کفروا بآیاتنا، جو انکار کرتے ہیں ہماری آیات سے، سوف، ان قریب، نصلیہم نارا، ہم ان کو ڈالیں گے، ہم ان کو جلائیں گے، نارا، آگ میں، ربنا لا تجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ساری آیات۔ دیکھیے پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کلما، جب کبھی، نضجت، پک جائیں گی، گل جائیں گی، جلودہم، کھالیں ان کی، بدلناہم، بدل دیں گے ہم انہیں، جلودن، کھالوں میں، غیرہا، علاوہ ان کے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اس دن جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشگی کی جنت میں رہے گا، اور جو دوزخ میں جائے گا ربنا لا تجعلنا منہم، وہ ہمیشگی کی دوزخ میں رہے گا، سوائے وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ وہ اپنی ساری جو ان کے گناہ ہوں گے ان کو وہ بھگتنے کے بعد دوزخ سے آخر کار نکال لیے جائیں گے۔ تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم دوزخ کا اتنی سی بھی چنگاری اس کی برداشت کر سکیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں کے نیچے چنگاری ہوگی، اور اس چنگاری سے اس کے دماغ جو ہوتا ہے نا وہ ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور دوزخ کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ اس کی آگ دنیا کی آگ سے کتنے ہزار گنا زیادہ سخت ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس سے بچائے، کیونکہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پھر سمجھ آتی ہے۔ دیکھیں علم جو ہے نا یہ بڑی خوبصورت اللہ کا تحفہ ہوتا ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ علم کا تحفہ دے دیتا ہے نا تو اس کے پھر راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ کیا برائی ہے کیا اچھائی ہے تبھی تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں نا، سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں۔ ویسے ناظرہ قرآن تو ہم بہت پڑھ لیتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر ہمیں ہر چیز میں لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا، یہ بھی خیر ہے، یہ بھی خیر ہے، یہ بھی خیر ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں، اور وہ ساری کی ساری وہ ہیں کہ اگر ہم وہ کریں گے تو کسی نہ کسی کا حق مارا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کو تکلیف نہ دیں، کیونکہ اگر دوسرے کو تکلیف دیں گے تو اس سے ہی معاشرے میں برائیاں آئے گی، اس سے معاشرے میں خرابی آئے گی، معاشرے میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا
الذی یصلی النار الکبریٰ، سورۃ اعلیٰ ہے، سورۃ اعلیٰ کی آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی، وہ جو یصلی النار الکبریٰ، جو ڈالا جائے گا آگ میں، بڑی آگ میں ڈالا جائے گا، ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ تو موت آئے گی نہ زندگی، جیسے دنیا میں نہیں کہتے کہ نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے، وہ حال ہوگا اس کا، انسان کا دنیا آخرت میں۔ قد افلح من تزکا، البتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کامیاب ہو گیا، افلح من تزکا، جو پاک ہوا، وذکر اسم ربہ فصلی، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ بس اللہ کا ذکر بیان کرتے رہو، اور فصلی، اور نماز پڑھتے رہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو ترجیح دیتے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، بلکہ آخرت کی زندگی تو بہت بہتر ہے۔ اب کون بتا رہا ہے؟ یہ ہمارا رب ہمیں بتا رہا ہے نا، کہ دیکھو آخرت میں کیا ہوگا، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پہلی دفعہ میں بتا رہا ہوں، تم مسلمانوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ کرو گے یہ ایسے ہوگا، اچھا کرو گے اچھا ہوگا، برا کرو گے تو یہ سزا ملے گی، یہ ساری چیزیں ابراہیم اور موسیٰ کی کتاب میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بیان کر دی تھی۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 20 میں بھی کہتے ہیں جس دن اللہ کے دشمن کون ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف بلائے جائیں گے، تو ان کی آنکھ، کان اور جلدیں ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ کون گواہی دیں گی؟ ان کی جلدیں، ان کے آنکھ اور ان کے کان ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ اپنے اعضاء اور جلدوں سے کہیں گے، کون؟ وہ لوگ جن کو سزا مل رہی ہوگی نا، وہ اپنی اعضاء اور اپنی جلدوں سے کہیں گے کہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں گواہی بخشی ہے، جیسے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ تم تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں ہوگی، اس ایسے خیال نے تمہیں تمہارے پروردگار کے بارے میں ہلاک کر دیا۔ اب جا کے پڑھیے گا، یہ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 20 ہے، اور آگے بھی اس کے پڑھ کے دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے، وہ بالکل ایسے لگتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، کہ ہم کیسے کہیں گے کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سی چیزیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری چیزیں تو نہیں دیکھتے نا، اتنے کیجولی ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اس دن جس دن جلدیں پک جائیں گی، گل جائیں گی آگ میں، کیوں گلیں گی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پھر سے جلدیں، دیکھیں ہماری جلد اتنی سینسٹیو ہوتی ہے نا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں نا کہ کیوں وہ ایسے کریں گے، لِيَذُوقُوا عَذَابًا، تاکہ وہ چکھیں عذاب کو۔ اب ہوتا ہے کہ جلد عذاب کیسے چکھے گی؟ کیونکہ چکھنا کیا ہوتا ہے، ہم منہ سے اپنے زبان سے کھاتے ہیں نا، جب زبان اندر جاتی ہے وہ ٹیسٹ کرتی ہے، تو زبان کی جو جلد ہوتی ہے، اوپر والی سکن ہوتی ہے، وہاں سے ہی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کہتے ہیں کہ ہماری تمام جلدیں جو ہوتی ہیں نا، یہ سزا، کیونکہ ساری فیلنگز ادھر ہوتی ہیں، ہمارا نرو سسٹم ادھر ہوتا ہے، تو وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سزا کا بھی بتا رہے ہیں کہ جب وہ جل جائیں گی، گل جائیں گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے ان جلدوں کو دوبارہ سے بنائیں گے، اور پھر وہ سزا کا مزہ چکھیں گی، اور پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جلدیں بنائیں گے، اور پھر سے، اور وہ قیامت تک تو ابھی ہم لفظ کہتے ہیں نا کہ وہاں تو موت کو بھی موت آ جائے گی، تو یہ سزا جاری رہے گی۔ تو دیکھیے اس دنیا میں جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، سب سے خوبصورت بات، پھر میں بار بار آپ کو یہ کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کا موقع دیا ہے، کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا نا کہ آسمان کے وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو اس ارد گرد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارد گرد جو بھی فرشتے دائرہ بنا کے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ جو انسان توبہ کرتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وہ اتنی دعائیں، ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اسے معاف کر دے، اس کے گھر والوں کو اور اس کی اولاد کو معاف کر دے۔ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو وہ آیت پڑھ کے سنائی تھی نا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی ایسی باتیں بتاتے ہیں، صرف یہی مطلب ہوتا ہے کہ اب بھی انسان ڈر جائے، وہ دنیا میں سمجھتا ہے کہ میرے سے بڑا کوئی ہے نہیں، میں جو چاہوں کروں، مجھے پوچھنے والا کون ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ
بے شک اللہ کانا ہے عزیزاً، بہت زبردست، بہت قہر والا، بہت قدرت والا، حکیماً اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نام کا حکمت جو کہتے ہیں نا، دیکھیں حکمت کا کیا مطلب ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ صحیح جگہ پہ کسی چیز کو اس کی ٹھیک جگہ پہ رکھنا۔ حکمت کے لیے آپ دو لفظ یاد رکھیے گا کہ ایک کونی اور ایک ہوتی ہے شرعی۔ شرعی حکمت کیا ہے اور کونی حکمت کیا ہے؟ جیسے کائنات میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ ایگزیکٹلی ویسا ہی ہے جیسا ہونا چاہیے۔ کیسے درخت بنے، کیسے پہاڑ بنے، کیسے ہواؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چلایا، کیسے سورج چاند بنائے، کیسے انسان کریٹ کیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر چیز جو کونی حکمت ہے وہ ایسے کہ جس جگہ پہ ہونی چاہیے تھی وہیں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی۔ اور شرعی حکمت کیا ہے کہ شریعت کے حکم جس طرح کے ہے ویسے ہی ہونے چاہیے تھے، اور وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں۔ جیسے اگر وراثت کا حکم دیکھیں، ہم لوگ ہیں نا، ہم تو اپنی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، یہ آج کل کے زمانے میں نہیں ہو سکتا۔ اور اگر بہن بھائی ہوتے ہیں، اگر بھائی کسی کا ہے یا کوئی ایسا چچا ہے یا کچھ ہے، وہ جب ایسے سمجھتے ہیں کہ ان کا تو پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیتے ہیں، یا پھر کبھی ہوتا ہے بہنوں کو حق نہیں دیتے یا کچھ بھی، تو اپنی عقل سے سوچتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ اس لیے فیصلہ کیا کیونکہ یہ وجہ تھی یا ہمارا کلچر ایسا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات شریعت میں دے دیے یا کوئی کونی ان کے احکامات ہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین فیصلے کیے ہوئے ہیں۔ جب ہم جانیں گے تبھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احساس جب ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ تمام جو ایٹریبیوٹس ہم پڑھتے ہیں تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے تو قرآن میں کہتے ہیں کہ اے بندے تو نے میرا حق ہی ادا نہیں کیا، وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ تو نے اللہ کا وہ حق ہی نہیں ادا کیا، جو اس کی قدر تھی تو نے وہ اللہ کی نہیں کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ اپنی پہچان عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ الذین، اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے کام عمل کیے نیک۔ دیکھیں قرآن میں جہاں کہیں بھی آمنو کا لفظ آتا ہے نا، ساتھ ہمیشہ عامل الصالحات کا آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور پھر سارے کے سارے وہ کام کیے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا، اور سارے کے سارے اور بڑے فخر سے کہا کہ میں تو مسلمان تو ہوں لیکن میرا مرضی ہے کہ میں جیسی مرضی زندگی گزاروں۔ تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار یہ کہا کہ آمنو و عاملوا الصالحات، کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری، تو ہم ضرور داخل کریں گے انہیں، کہاں پہ؟ جنات میں، باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ دیکھیے جہاں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوزخ کا ذکر کیا اور دوزخ میں جو عذاب ہے ان کا ذکر کیا، وہاں پہ جنتوں کا بھی ذکر کیا کہ وہ جو نیک لوگ ہیں جو اس دنیا میں اللہ کے راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جو محنتیں کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتوں میں ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ آپ 30 پارے کی پہلی سورت نبا پڑھ کے دیکھیے، اتنا خوبصورت تقابل ہے اس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے جنت کا ذکر کرتے ہیں کہ ان للمتقین مفازا، کہ بے شک متقی جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے، حدائق وعنابا، کہ وہ باغات میں ہوں گے، اور باغات بھی ایسے کہ کھجوروں، انگوروں اور خوبصورت باغات ہوں گے۔ کہ آپ کو یاد ہے میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ ایسے باغات ہوں گے اور ایسی جنتیں ہوں گی کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہوں گی، کسی کان نے نہیں سنی ہوں گی، کسی دل نے محسوس نہیں کیا ہوگا، کسی زبان نے بیان نہیں کیا ہوگا۔ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ انعامات جو مومن بندے ہیں ان کے لیے عطا کریں گے، کیونکہ جنت مومنوں کا گھر ہے، الحمدللہ۔ وَقَوَائِبَ أَتْرَابًا، اور نوجوان عورتیں اور ہم عمر عورتیں ہوں گی، لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا وَلَا كِذَّابًا، اور وہاں پہ کوئی جھوٹ اور کوئی بری بات نہیں سنیں گے، جَزَاءٌ مِّن رَبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا، بے انتہا حساب و کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عطا اور بدلہ دیا جائے گا، کہ اللہ کے انعامات دیکھنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ دیکھیے ہم نے جب ہم شروع میں قرآن پڑھتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
हुदल लिल मुत्तकीन, कि इसमें हदायत है मुत्तकीन के लिए। और फिर एक लंबी लिस्ट थी, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और आगे फिर वो उसकी 5 जो निशानियाँ थी वो दे दी थी कि ये चीज़ें करने वाले मुत्तकी होंगे। और फिर मुत्तकियों के जो दर्जात हैं, अल्लाहु अकबर, कि कैसे बागात में होंगे, क्या क्या उनको इज़्ज़तें मिलेंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं एक दर्जे से दूसरे दर्जे में 500 साल के मुसाफत का फ़र्क होगा। और ये सिर्फ 500 साल की मुसाफत का नहीं, उतने ही ज़्यादा अजर होंगे, उतने ज़्यादा इनामात होंगे। अल्लाह अकबर। और अल्लाह का साया देखिए कि अब जन्नत का कहते हैं एक दरख्त का साया पता है कितना बड़ा होगा। अब आप देखिए हमारे दरख्तों के साए कितने से होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक दरख्त का साया ख़त्म हो जाता है। जन्नत का एक दरख्त कहते हैं कि जैसे घुड़सवार है ना, वो 500 मील की मुसाफत से भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, और वो ख़त्म नहीं होगा। और इतना लंबा सफ़र उसका साया होगा जन्नत के दरख्तों का। और वहाँ पे देखिए कि इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से क्या क्या इनामात नहीं मिलेंगे। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं आयत नंबर 57, जिसमें आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नतों की बात कर रहे हैं कि वो लोग जो ईमान लाए तो उनके साथ क्या होगा कि सनुदखिलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीना फीहा। देखिए पहले में भी यही था ना, तो यहाँ पे भी यही है कि हमेशा वो उसमें रहेंगे, आबादा, हमेशा हमेशा, लहुम उनके लिए, फ़ीहा इसमें, अज़वाजुन बीवियाँ होंगी, मुतहरतुन पाक बीवियाँ होंगी। अब अपने अपने हस्बैंड्स को कह दीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ही वहाँ पे आपको देना, ज़्यादा खुश नहीं हो कि जन्नत में जाके कुछ और मिलने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया कि वहाँ पे बीवियाँ भी मिलेंगी, और वो पाक बीवियाँ मिलेंगी, नेक बीवियाँ जो इस दुनिया में खिदमत कर कर के, खाने खिला खिला के आपको इतनी मेहनत करती हैं। आखिरत में भी हम लोगों ने इंशाल्लाह जन्नत की हूरें बन के उनको मिलना है। वनुदखिलहुम, और हम दाखिल करेंगे इन्हें, ज़िल्लन साए में, ज़लीला घने साए में दाखिल करेंगे। अब देखिए एक और मैं आपको यहाँ पे बात बताती हूँ कि आपने अपने मुसहफ खोले हुए हैं ना, आप देखिए कि जहाँ पे दोज़ख की बात आई थी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, सौफ़ा, सौफ़ा नुस्लीहिम। और जहाँ पे जन्नत की बात आई तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा सनुदखिलहुम। वहाँ सौफ़ा था और यहाँ सा था। ये दोनों लफ्ज़ जो होते हैं ये फ़ेल के साथ आते हैं। और जब सौफ़ा होता है तो वो बईद के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि अनकरीब ये होगा, क्योंकि दोज़ख की बात, वो आखिरत की बात होती है, तो आखिरत तो बिल्कुल आने ही वाली है, कभी भी आ जाएगी। लेकिन सौफ़ा होता है कि थोड़ा बईद के लिए इस्तेमाल होता है, और सा जो है वो फ़ौरन के लिए इस्तेमाल होता है कि फ़ौरन ये चीज़ हो जाएगी। तो इसका जब तफसीर कर रहे थे तो इसकी तफसीर में बताते हैं कि देखिए कि क्योंकि जो लोग दोज़ख में जाएंगे, आखिरत में उनको इसका सज़ा मिलेगी, क्योंकि दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको मौका देते हैं कि वो तौबा कर लें, और आखिरत तक अगर वो तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके गुनाह माफ़ कर देता है। वो अपनी बुराइयां कर रहे हैं, राइट, तो लेकिन तौबा अगर कर लेते हैं, हमें नहीं पता कि कौन किस वक्त तौबा कर ले, इसलिए हम किसी के बारे में कोई बात नहीं कह सकते। लेकिन जो ईमान वाले हैं, जो मुत्तकी है ना, देखिए उसके लिए क्या है, सनुदखिलहुम, तो अन करीब। तो कहते हैं कि उसका ये है कि ऐसा इंसान जो मुत्तकी है, जो अल्लाह की राह में चल रहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको इस दुनिया में भी जन्नतें अता कर देते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। और आप आजमा के देख लीजिए, आप अल्लाह के रास्ते में चल के देख लीजिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको अल्लाह की तरफ से मिलेगी ना, वो अल्लाह की तरफ से दिल का चैन मिल जाता है। और इसके बारे में इमाम तैमिया कहते हैं कि ये जेल में थे, और कहते हैं बड़ी बुरी जेल थी और इतने बुरे हालात में रखा हुआ था, और वो ये कहते थे कि जन्नत तो मेरे दिल के अंदर है। और फिर इमाम अहमद बिन हम्बल का आपको याद है, मैंने आपको पहले भी उनका वाक़या बताया था कि उनको जेल में बंद कर दिया था, उनको इतने कोड़े मारे थे उन्होंने कि उनके शोल्डर्स की हड्डियां टूट गई थी। और कहते हैं कि इतनी उनको मार पड़ी थी कि अगर कहते थे हाथी को अगर इतनी मार पड़ती तो वो भी बर्दाश्त ना कर सकता। तो इमाम अहमद बिन हम्बल कहते थे कि इतनी सज़ा के बावजूद मेरे दिल के अंदर जो अल्लाह की तरफ से इत्मीनान और खुशी है, अगर मेरे दुश्मनों को ये पता चल जाए तो वो एक पूरी फौज लेके आए और मेरा ये सुकून ले जाने की कोशिश करें। अल्लाह अकबर। आप कभी इनकी हिस्ट्री पढ़ के देखिएगा
کہ कैसे कैसे अल्लाह की तरफ से चैन और सुकून और अल्लाह ने कितने इनामात दिए। तो यही बात यहाँ पे है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सनुदखिलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल अनहार, कि जो अल्लाह वाले बंदे होते हैं ना, वो दुनिया में भी इन्हीं जन्नतों में रहते हैं। उनको सब समझ आ जाती है कि दुनिया जो है ना, ये मताउल गुरूर है, ये धोखे का सामान है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो नेमतें अता की हैं उनको इस्तेमाल करना है, और इन नेमतों का हक अदा करके हमने वापस अपने उस घर में जाना है जहाँ पे बेशुमार इनामात होंगे, और जहाँ पे अल्लाह के साए होंगे, और जहाँ पे हमें अर्श के साए मिलेंगे, जहाँ पे हमें नूर के मेंबरों पे बिठाया जाएगा, जहाँ पे हमारी इज़्ज़त व एहतराम किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या कहते हैं आयत नंबर 58 में, कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यअमुरुकुम, हुक्म देता है तुम्हें। देखिए इस एक ही सेंटेंस में देखिए कि अगर आप तर्जमा देखें ना, कि यकीनन अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, तो इसमें एक रोब दबदबा जैसे आ जाता है। जैसे आप देखिए कि एक बात होती है, हम कहते हैं देखो मैं तुम्हें ये कह रही हूँ, ये ना करो। और अपने बच्चे से अगर जैसे हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम कहते हैं कि देखो बेटा तुम्हारी माँ तुम्हें ये बात कह रही है कि तुम ना करो, तो एक जोर आ जाता है ना बात में। ये बिल्कुल वही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि यकीनन अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अन के तवद्दू कि तुम अदा कर दो अमानती अमानतों को इला अहलिहा, उसके अहल की तरफ। कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू ताला देखें ये हुक्म क्या है, कि फ़र्ज़ के उस लेवल पे आ जाता है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ऑर्डर करें कि जो ईमानतें तुम्हें दी हैं वो उसके अहल, जो उसका अहल हकदार हैं, उनको ये लुटा दो। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले तो आप ज़रा देखिए कि हमारे पास क्या इमानत है। हमने पढ़ा ना, बार बार कुरान में पढ़ा, कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह की इमानत है ये हमारे पास, हमें इसका जवाब देना है अल्लाह सुब्हानहू ताला को ना। तो इसलिए कि हम उसके अहल को लौटा दो कि ये पैगाम हमने दूसरों को पहुंचाना है। अगर दूसरी तरफ ये देखें कि अल्लाह ने जो हमें जिस मुकाम पे भी हम हैं, ये देखिए ये एक आयत पूरी ज़िंदगी पे छा जाती है। कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे मैनेजर हैं, हमने किसी को हायर करना है, तो हम अगर नाअहल लोगों को वहाँ पे बिठा देंगे तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सत्यानाश हो जाएगा। अगर जो अहल होगा उसको उसका हक अदा कर देंगे, तो हम सब की वो इमानत, हमारी पूरी ज़िंदगी इमानत है। अल्लाह की हर चीज़ इस दुनिया में जितनी चीज़ें हमें मिली हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से इमानत है, जो हमने वापस अल्लाह सुब्हानहू ताला को उसके बारे में जवाब देना है। और हमने अपनी ज़िंदगी में वो इमानतें दूसरों को ट्रांसफ़र करनी है, और हमने बेहतर तरीके से ट्रांसफ़र करनी है, ताकि हम जवाब दे सके कि या रब्बुल आलमीन, जो आपने हमें दिया था हमने आगे उसको बेहतरीन तरीके से अदा कर दिया। तभी तो आप देखिए कि कुरान में हमने पढ़ा था ना, मेरा ख्याल है 2 प्रोग्राम पहले हम पढ़े थे, कि अल्लाह सुब्हानहू ताला क़यामत के दिन अंबिया को लेके आएंगे और उनसे गवाही होगी, और फिर लोगों से गवाही ली जाएगी। मुसलमान गवाह बनेंगे उस दिन, और हम गवाही देंगे कि या रब्बुल आलमीन, जो आपने जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया था, जो आपने हमें जो काम करने के लिए कहा था, वो हम काम कितना पूरा करके आए और कितना नहीं करके आए, इसका जवाब तो देना होगा ना। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि उलटा दो ईमानतें इला अहलिया, तरफ उनके अहल के, व इज़ा, और जब हकम तुम, फैसला करो तुम, बैनन नासी, लोगों के दरमियान, अन के तहकुमो, कि तुम फैसला करो, बिल अदली, इंसाफ के साथ। देखिए अगर आप ये सोचें, हम जज तो नहीं है ना कि हम कोई बाहर जाके फैसला करते, लेकिन ये एक आयत हमारी पूरी हमारी अपनी ज़िंदगियों में किस तरह से है कि हम घरों में क्या फ़ैसले नहीं करते हैं। देखिए जो थे हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते थे, उनकी आपको याद होगा कि वो इतना, मुझे याद है कि जब एक बच्चे से प्यार करते थे ना, तो वो दूसरे बच्चे को भी बुला के उतना ही प्यार करते थे। वो कहते थे कि नहीं, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाए। अगर 2 बच्चों में कभी लड़ाई है, तो दोनों के दरमियान फैसला ऐसा करना कि अदल के साथ, ये नहीं कि एक की साइड ले ली तो दूसरे को छोड़ दिया। अगर घर के अंदर बहू में लड़ाई है और बेटी है, तो ये नहीं कि बेटी है इसलिए मैं उसका साथ दे रही हूँ और बहू को छोड़ दिया।
اگر گھر کے اندر کوئی بات ایسی ہو رہی ہے، ایک میکے کی بات ہے، سسرال کی بات ہے، میکے کی بات تو بڑی بڑھا بڑھا کے کر لی کہ میرے تو گھر میں یہ ہوتا ہے، میرے تو یہ ہے وہ ہے، اور سسرال کے بارے میں ایسے بے انصافی کر کے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بڑی چیز تک یہ بات سارے دائروں میں پوری آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان کہ تم فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ نعیمہ بہت اچھی ہے جو بات یعیذکم تمہیں وہ نصیحت کرتا ہے بہی اس کی، ان اللہ بے شک اللہ کادا ہے سمیع سننے والا، بصیرہ اور دیکھنے والا۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی آیت ختم ہوتی ہے اس کے آخر میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں نا ان پہ ضرور غور کیا کیجئے، کیونکہ اتنا خوبصورت سے سمجھ آتی ہے کہ اس آیت میں جو حکم ہوتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے مطابق اپنی وہ خصوصیت لے کے آتے ہیں، اپنے ایٹریبیوٹس لے کے آتے ہیں کہ دیکھو کہ اگر تم فیصلہ ناانصافی کے ساتھ کرو گے تو کیا یوں ہی کر کے بس ختم بات ہو جائے گی؟ اللہ تو بہت سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، وہ سن رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، اور جب بھی تم کبھی ایسے کرو کہ امانت غیر ایسے لوگوں کو دے دو جو نااہل ہوں، صرف اس لیے کہ تم ان کو جانتے ہو یا تم نے کوئی رشوت لے کے کام کیا ہے یا کچھ بھی ہے، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اس کی سزا تو تمہیں ملے گی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تم جو تمہارا دل کیا، تم اللہ کی دنیا ہے، اللہ کی امانت ہے، اللہ نے ہم سے جتنا ٹائم ہمیں اس دنیا میں دیا ہے اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو کیا یوں ہی ہم چلے جائیں گے کہ بس ٹھیک ہے اب تو ہم جو بھی کریں بس اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پڑھا تھا، الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھا تھا، یا رب العالمین آپ تو بہت رحیم ہے، کریم ہے، آپ نے معاف کر دینا، کچھ نہیں ہونا۔ یہ سارا دیکھیں یہ آیتوں کو غور سے سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا باتیں کہہ رہے ہیں، کہ حکم دیتا ہے اللہ تمہیں کہ تم فیصلے جو ہے وہ پورے کے پورے عدل کے ساتھ کرو اور تم ایمان تے ان کے اہل کو واپس لوٹاؤ۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایہا الذین آمنو، اب کس کو پکارا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو، کہ جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، کہ اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور تم میں سے وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کرو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تنازع ہو جائے تم میں، فی شیئن کسی بھی بات میں، فَرَدُّوهُ تو پھیر دو اسے اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ دیکھیے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول نا، پھر اس کے بعد تھا اولی الامر، جو بھی تمہارا اس وقت ذمہ دار ہے، جو تمہارا بڑا ہے، بادشاہ ہے، یا تمہارے ملک کا جو پریزیڈنٹ ہے، یا جو بھی ہے جو حکم تمہیں دے رہا ہے، اولی الامر میں آ جاتے ہیں نا وہ سارے کے سارے جو بھی ہیں، کہ اگر وہ تمہیں کوئی حکم دیتا ہے تمہیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی تنازع ہو جائے، اگر کوئی وہ ایسا حکم دے دے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاتا ہے، تو پھر تم اس کی اطاعت نہیں کرو گے۔ اس میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ فَرَدُّوهُ، تو پھر پھیر دو اسے اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی واپس ادھر جا کے دیکھو کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا حکم دیا ہے۔ اس کو آسانی سے اسی طرح سے سمجھیے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، اگر وہ جو کہتے ہیں تم ان کے ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تم نے ان کا فیصلہ ماننا ہوگا، لیکن اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے تو تم ان کی بات نہیں مانو گے۔ بالکل وہی والا قاعدہ یہاں پہ ہے کہ وَأُولِي الْأَمْرِ، کوئی اطاعت کرنی ہے، لیکن اگر وہ کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے تو فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اس کو پھیر دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم، اگر ہو تم تؤمنون ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر، ذالک یہ خیر بہتر ہے، واحسن اور بہت زیادہ اچھا ہے، تاویلا انجام کے لحاظ سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اتنی خوبصورت نصیحتیں تمہیں کر رہے ہیں۔ نصیحتیں دیکھیں
کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایسے نہیں لگتا کہ انسان کو جسے اب دیکھیں ہم سوچتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ تسبیح کر لیں گے بس یہ ہو گیا کام پورا ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ظاہری انسان جو بھی ہوتا ہے نا، کہ جیسے ہمارے ظاہر کو دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بہت پریکٹسنگ مسلمان ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کے اندر کے جو جذبات ہیں ان سے بھی خطاب کر رہے ہیں کہ دیکھو جیلسی نہ کرنا، حسد کرو گے تو پھر کیا کیا نقصان ہوں گے، ان حسد سے کیسے بچا جا سکتا ہے. آپ نے اگر چھٹا کلمہ کبھی ہمیں یاد ہے کہ اسکول میں یاد کرایا تھا، کبھی یاد نہیں ہوا تھا، بہت مشکل لگتا تھا، لیکن جب سمجھ آئی پھر اس کو پڑھا تو لگا کہ یا رب العالمین یہ اتنا خوبصورت دعا ہے، یہ ہمیں آنی چاہیے. اور پھر جب اس کو یاد کی تو آپ دیکھیے اس کے اندر 9 ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں ان ساری چیزوں سے بچا لینا اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھیں. میں بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں کہ آپ کو جو کہہ رہی ہوں وہی اپنے آپ کو بھی سنا رہی ہوتی ہوں کہ یا اللہ پڑھنا بہت آسان ہے، علم لینا بھی بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب کا علم اتنا مزہ آتا ہے جب ہم پڑھے ہوتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اور بھی پڑھیں، آگے دیکھیں اللہ نے کیا کہا، اللہ نے آگے کیا کہا، دیکھیں کیا ہمیں سمجھ آ رہی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ایک ایک لفظ کو، ایک ایک آیت کو ہمارے عمل میں ڈھال دے، ہم چلتا پھرتا قرآن بن جائے. یا رب العالمین کل جب آپ کے سامنے آئے تو دور سے دیکھ کے آپ ہمیں اپنے یوں ہاتھ پھیلا دیں کہ یہ میرے بندے ہیں، ان کو میری طرف بھیج دو. یا رب العالمین ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے اور ہمیں توبہ پہ قائم رہنے والا بنا دے. یا رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جس سے تیرے عرش کے فرشتے استغفار کرتے ہیں جن کے لیے. یا رب العالمین ہمارے ماں باپ کو اگر زندہ ہیں تو یا اللہ ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت میں جانے کی توفیق عطا کرنا، اور اگر وہ چلے گئے ہیں تو یا رب العالمین ان کی مغفرت کرنا. یا رب العالمین تمام مسلمان جو اس وقت مشکل میں ہم سب کی آسانیاں کرنا. یا اللہ یہ جو تیرا جو ایک مخلوق تو نے ہم پہ بھیجی ہے ہمارے اوپر اور ہمیں تنگ کر رہی ہے آ کے اور ہمیں تکلیف دے رہی ہے، یا رب العالمین تیرے لشکروں میں سے ایک چھوٹا سا سپاہی ہے. یا رب العالمین اسے ہم سے دور کر دے اور ہمارے گھروں میں اطمینان اور سکون اور صحت عطا کر، ہمارے ملکوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری پوری دنیا میں سکون کر دے. یا رب العالمین جہاں جہاں مشکلیں آج کل بہت مشکل میں ہیں، لوگوں کی جابس چلی گئیں، لوگوں کے بزنسز بند ہو گئے، لوگ بڑی مشکلوں میں. یا رب العالمین جو تیرے سے دعا کر رہے ہیں یا پاک پروردگار ان کی دعائیں قبول کرنا، ہماری بھی دعائیں قبول کرنا، ہمارے گھروں پہ اپنی رحمتوں کے سائے نازل کرنا. یا رب العالمین آپ دعائیں قبول کرنے والے ہیں. اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک. یا اللہ یہ تیری نعمت تھی جو ہمارے کاروبار تھے، ہماری جابس تھی، یا اللہ ہر صحت تھی، ہر چیز تیری نعمت تھی. آج جب ہمیں لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ہم گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تیری کتنی نعمتیں، اور ہم یوں سمجھتے تھے کہ ہم تو اون کرتے ہیں نا، ہمیں تو کچھ نہیں ہونے والا، یہ تو ہماری ساری زندگی چلنے والی ہے. یا اللہ جو ہمیں تھوڑا سا بریک ملا ہے، یہ آپ نے ہمیں بریک دیا ہے، اس میں ضرور تیری حکمت ہوگی میرے اللہ، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم تو نادان ہیں نا. یا پاک پروردگار ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہماری پہ اپنی رحمتوں کے سائے برسا دے میرے اللہ، اپنی رحمتوں کے سائے نازل کر دے. آمین ثم آمین. پھر انشاءاللہ ملیں گے اگلی دفعہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.